Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक बार फिर से वजीहा मैम का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में, उनको वेलकम कहते हैं। और आज का टॉपिक है खलीफा हटाओ खलीफा बचाओ खलीफा पढ़ाओ। तो वेलकम वजीहा मैम, प्लीज़ आएँ और बातचीत शुरू करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वजीहा मैम वेलकम। खलीफा पढ़ाओ का मतलब ये है कि खलीफा को दीन दुनिया तमाम मालूम पर महारत हो और उसको तमाम मामलात सॉल्व करने की अक्ल होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चों की क्लासेस लगाकर बैठ जाए और उन पर ही हूँ हाँ करता रहे। अब मैं नमूने के तौर पर कुछ वीडियोस भेजती हूँ ताकि आप देख लें कि एक खलीफा वक़्त जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है, वो अवाम के साथ और पढ़ने पढ़ाने के अलूम में और किस तरीके से वो बातचीत करता है या उसका दूसरी दुनिया के लोगों के साथ क्या सलूक है, ताकि आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु ज़ुरिब मसलुन फस्तमीउ लहु इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहु व इन यस्लुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु दौफ़त तालिब वल मतलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अरबी पढ़ने के मामले में मेरे ख़्याल में अमीर फैसल साहब जो हैं वो ज़्यादा बेटर पढ़ रहे हैं। मिर्ज़ा मसरूर के पढ़ने के अंदाज से देख लें। कुछ वीडियोस हैं जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ खलीफा के अंडर जो उनके मुरीद हैं, जो उनको इतना पसंद करते हैं और उनकी हरकतों की वजह से, खलीफा की हरकतों और नाअहलियों की वजह से, नाकामियों की वजह से मुस्लिम मुख्तलिफ़ ममालिक में फंसे हुए हैं और कुछ तो अपनी जान की बाजी भी लगा चुके हुए हैं और कुछ रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। और खलीफा जौन सा है वो अगर पढ़ा लिखा होता तो शायद अपनी इस आवाम को बचा लेता या उनके दुख दर्द का एहसास करता। अब खलीफा का सिर्फ ये काम नहीं है कि सिर्फ बच्चों की क्लासेस लगाकर बैठ जाए और उन पर ही हूँ हाँ करता रहे। खलीफा जो है उसका एक ख़ास मकसद होता है जो दुनिया में वो जब कहता है कि मैं इलाही जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ और अल्लाह ताला की तरफ से मैं अलूम हासिल करता हूँ और अल्लाह ताला की तरफ से मैं हदायत पाकर मैं लोगों की तरफ माबूस किया गया हूँ। और ये उसका अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। जो अल्लाह ताला से जब वो हदायत पाता है तो वो फिर आगे अपने लोगों को वो किस तरीके से उनमें उनके साथ क्या ताल्लुकार कैसे इस्तवार रखता है। अब हम खलीफा वक़्त के खुतबात देखते हैं तो काफ़ी अरसे से वो खुलफ़ाए राशिदीन या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने आप को मिलाने की कोशिश करते हैं और सबसे ज़्यादा खुतबात में वो यही ज़िक्र करते हैं कि खलीफा को खुदा बनाता है। उसमें इतनी सलाहियत होती है कि वो इंसान से सवाल करे तो वो उसका जवाब दे सके। उसके पास अक्ल समझ होती है, हर मामले का खुश उसलूबी के साथ हल निकालता है, लोगों की परेशानियां दूर करता है और उनके मसाइल हल करता है। खलीफा के का जो है हर काम में एक्सपर्ट तो होता है। तो यहाँ पर क्या है, मिर्ज़ा मसरूर की एक्सपर्टीज़ सिर्फ़ और सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में ही होती है। अगर खलीफा लोगों के मसाइल हल करे और अपने इल्म की वजह से लोगों में मकबूल हो तो पैसे तो लोग दे ही देंगे, उसके लिए मांगने की तो ज़रूरत ही नहीं होती। मिर्ज़ा मसरूर खलीफा सानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के अक्सर वाक़यात सुनाते हैं, मगर उन्होंने कभी भी उन वाक़यात का ज़िक्र नहीं किया जहाँ पर वो रातों को उठ उठ कर गलियों का चक्कर लगाते थे कि लोग आराम और सुकून से हैं या किसी तकलीफ़ में तो नहीं है।
اور ایک دفعہ ایک شخص نے آپ سے مخاطب ہو کر سوال کیا کہ یہ آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے آئیں، ان کا حساب دو۔ انہوں نے لوگوں کو اتنی جرت دے رکھی تھی کہ سب ان سے سوال پوچھ سکتے تھے اور آپ کے پاس اتنا حوصلہ ہوتا تھا کہ آپ جواب دے دیتے تھے۔ خلیفہ پہ اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ عوام کو فخر محسوس ہوتا ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے اور یہ اس کے اندر یہ سب کام کرنے کے ٹیلنٹ موجود ہیں۔ اب دوسری طرف سے خلیفہ راشدین کے ایسے ایسے واقعات جو ہیں وہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا تھا۔ ہاں، یہ نہیں بتاتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو۔ اب اس لحاظ سے خلیفہ نے یہ سب کچھ کیا تو یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ مرزا مسرور خود خلیفہ ہو کر عوام کو کہتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آؤ یا اپنے گھر کا پورا سامان لے آؤ، دیکھو حضرت ابو بکر جون سے تھے وہ کیسے لے آئے، حضرت عمر کیسے لے آئے، لیکن خود کبھی کوئی ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے آدھا سامان یا پورا سامان خدا کی راہ میں دیا ہو۔ مگر اس کے اپوزٹ اگر دیکھا جائے تو ان کے اپنے اتنے بڑے بڑے محل تیار کر لیے گئے ہیں، آف شور کمپنیاں بن گئی ہیں خلیفہ وقت کی، اور دونوں ہاتھوں سے چندے کو لوٹا جا رہا ہے، اور یہ بھی خدا کی راہ میں خود ہی لیے جا رہے ہیں خدا کی راہ میں۔ اگر مرزا مسرور کو دیکھا جائے تو وہ صرف ہمیں نظر آئیں گے بچوں کو چاکلیٹ یا پین یا رومال دینے کے لیے یا اپنی تصویریں بانٹتے ہوئے کہ یہ تبرک ہے، ان کو رکھو۔ اور جہاں پر ضرورت ہوتی ہے، مثلاً آج کل اگر ملیشیا، تھائی لینڈ، سری لنکا یا پھر پاکستان میں غریب غربا وہاں تک کوئی مدد نہیں پہنچتی، تو وہاں پر خلفۂ راشدین کے بارے میں یہ نہیں بتاتے کہ وہ جا کر لوگوں کے پاس خود جا کر ان سے پوچھا کرتے تھے۔ تو ان کا نمونہ خود کیوں نہیں یہ لوگ اپناتے، بلکہ ان ممالک سے جب لوگ اپنی جو تکالیف کے خطوط لکھ کے ان کو بتاتے بھی ہیں، مرزا مسرور کو خطوط لکھتے ہیں اور اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی خلیفہ جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے اور وہ ہمارا حال احوال پتہ کرے، تو آج تک کبھی کسی کا حال یا احوال پتہ کرنا تو درکنار، لوگ تنگ آ چکے ہیں، کہتے ہیں کہ اب تو ہمارا دل نہیں کرتا خط لکھنے کو بھی۔ تو یہ حال ہے کہ کہاں پر وہ مثالیں دیتے ہیں اپنے خطبوں میں۔ حضرت عمر تو کہتے تھے کہ دریائے فرات کے نزدیک کوئی کتا بھی مر جائے تو خلیفہ کی ذمہ داری ہے، مگر یہاں پر تو انسان بھی مر جاتے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، خلیفہ سویا پڑا ہے، اسے کچھ ہوش ہی کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف وہی واقعات سنائے جاتے ہیں جو اپنے فائدہ کے لیے ہوتے ہیں یا اپنے چندہ والی باتیں جس میں ہوں، جس کے اندر اپنے بارے میں کوئی بات اچھی لگے یا اپنی خلافت سے ریلیٹڈ ہو، لیکن دوسری باتیں تو اس سے بالکل دور، دوسری باتوں کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں مشہور ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ عوام کیسی ہو، تو آپ نے فرمایا کہ میری عوام آنکھیں کھول کر رکھے، جہاں میری غلطی ہو مجھے بر وقت بتائے۔ اگر عوام جاگ رہی ہو تو خلیفہ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا، اگر عوام عقیدت میں سو گئی تو خلیفہ کو غلطیوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور مرزا مسرور کے دور میں عوام تو ٹن ہے اور مرزا مسرور کی غلطیوں کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں۔ اور جو اگر عوام کو دیکھا جائے تو اتنے زیادہ وہ درباری شاعری کے لیے میں وہ ٹن ہوئی ہوتی ہے، اتنی وہ قصیدے اور خلافت کے بارے میں شاعری اور ان کی نظمیں، اور واہ جی واہ حضور کی وہ مشاعرے کرو جی حضور، اور سارے مشاعرے جون سی ہیں وہ ان کے قصیدے میں کہ خلیفہ ہماری جان تو خلیفہ ہمارا یہ، اور اس جو قصیدوں
عہدوں میں اس میں عوام کو یہ حق ہی نہیں، اس کو نظر ہی نہیں آتا، عوام بھی سوئی ہوئی عقیدت میں پاگل ہوئی ہوئی ہے، اور جو ان سے خلیفہ بھی ہے وہ ارد گرد کے اپنی جو اس نے اکٹھے کیے ہوئے درباری، ان کے حصار میں اتنا وہ ہے ٹن ہے ہوتا ہے کہ وہ جتنی مرضی غلطیاں کرتا جائے، عوام نے ارد گرد کے جو شاعر جو بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کے اوپر اس کی غلطیوں پہ مٹی ڈالتے جاتے ہیں اور اس کے اوپر پردے ڈالتے جاتے ہیں اور اس کو اور اوپر اٹھاتے جاتے ہیں، تو اس کو اس بات کا، خلیفہ کو اس بات کا احساس ہی نہیں دلانا چاہتے کہ تمہارے انڈر اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ اگر بنایا ہے تو تمہارے انڈر ایک عوام وہ والی بھی ہے جن کی تم ذمہ داری جو تمہارے اوپر ہے، اور وہ تم سے سوال پوچھ رہی ہے، تم اس کے جواب دے ہو اور تم ان کے مسائل کا حل کرو، تم ان کی تکالیف کو سنو اور ان کی تکالیف کا جواب دو۔ وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے خلیفہ جو ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بار اپنی عوام سے پوچھا کہ اگر میں کوئی غلطی کروں تو آپ مجھے کیسے بتائیں گے؟ تو ایک شخص نے تلوار نکال کر دکھائی کہ آپ کو ہم اس طرح سے سیدھا کریں گے۔ کیا کبھی مرزا مسرور نے اتنی جرت دی اپنی عوام کو کہ اگر میری کوئی آف شور کمپنی نکل آئے اور آپ لوگ مجھ سے پوچھیں کہ یہ کہاں سے پیسہ آیا، تو کیا کسی میں اتنی جرت ہے کہ وہ ان سے پوچھ سکے یا سوال کر سکے کہ ہم اس طرح سے، یا کوئی تلوار نکال کے دکھا سکتا ہے مرزا مسرور کو کہ تمہیں ہم اس طریقے سے سیدھا کریں گے کہ ہمارا پیسہ کہاں وہ حلال کا تھا کہ حرام کا تھا، جس طریقے سے تم استعمال کر رہے ہو؟ اس کے بارے میں کبھی مرزا مسرور نے کہیں پر بھی اجازت دی ہے عوام کو سوال کرنے کی؟ خلیفہ سے سوال کرنا ہی بہت مشکل کام ہے۔ اول تو ایک پرچی پر سوال لکھ کر دو اور اگر منظور ہو گئی تو جواب ملے گا، ورنہ نہیں۔ خلیفہ رابع کا ہمیشہ طریقہ ہوتا تھا کہ اگر جواب دینا پسند نہ ہو تو سوال کے درمیان میں ہی سوال کرنے والے کو ٹوک دیا کرتے تھے اور اسے بدتمیزی سے بٹھا دیتے تھے، اور درمیان میں ہی کہہ دیتے تھے کہ اس کو آدھے سوال میں ہی کہہ دیتے تھے مجھے سمجھ آ گئی ہے، تم آگے کیا کہنا چاہتے ہو اور آگے کیا تم نے کہنا ہے۔ اور سننے والے یہ سمجھتے تھے کہ خلیفہ صاحب تو اتنے ذہین ہیں کہ سوال ابھی پورا مکمل بھی نہیں ہوا تو انہوں نے سن لیا اور سمجھ بھی لیا۔ یہ ان کی فوری طور پہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ خلیفہ کی ذہانت ہے، جبکہ یہ نہیں پتا کہ خلیفہ صاحب جو ہیں وہ جواب نہیں دینا چاہ رہے، ان کی شان میں گستاخی ہے اس سوال سے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو دھتکار کر بٹھا دیا۔ اور باقی لوگ کہیں گے واہ واہ اتنے اچھے حضور ہیں ہمارے، مثالیں دیں گی اپنی اگلی نسلوں کو کہ دیکھو ابھی اس کے منہ میں سوال تھا تو انہوں نے پکڑ لیا اور جواب دے دیا، جبکہ وہ نہ اس پہ کبھی بات کی اور نہ ہی بتایا کہ سوال کیا تھا اور آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا اس وقت، کتنی بدتمیزی سے اس کو بٹھایا، پورے لوگوں کے اندر اس کی بےزتی کر دی، اس کا کسی کو نہیں پتا۔ اب خلفائے راشدین کی مثالیں دینے والے یہ نہیں کبھی بھی مثال دیں گے کہ ہمیشہ جتنے بھی خلیفہ جتنے بھی آئے ہیں خلفائے راشدین ہی اگر دیکھ لیں، یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہم نمونہ دیکھتے ہیں، ان کی بھی یہ لوگ بڑی مثالیں دیتے ہیں، اور کبھی انہوں نے یہ مثال نہیں دی کہ جتنے بھی خلفاء یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یہ اپنی پوسٹ ملی یا پوزیشن ملی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نعمت سے نوازا، خلافت سے یا نبوت سے، تو وہ ان کی امیری یا غریبی پہ کبھی فرق نہیں آیا۔ وہ جس حالت میں وہ تھے اسی حالت میں جب انہوں نے وفات پائی تب بھی وہ اسی حالت میں رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خلیفہ بننے کے بعد یا نبوت ملنے کے بعد وہ اتنے امیر ہو گئے کہ ان کے خزانے ہی نہیں، شمار ہی نہیں ہوتا تھا ان کے خزانوں کا، اور وہ پھر ان کی آف شور کمپنیاں بننی شروع ہو گئی، پھر ان کے چھوٹے سے چھوٹے جو گھر ہوتے تھے وہ ایک محل میں مینشن بن گئے، اور پھر ان کے پاس اتنی زیادہ تعداد ہو گئی پیسے کی کہ ان سے گنے نہیں جا رہے تھے، اور ان کے
पास अमीर उमरा और लग्जरी लाइफ स्टाइल इतना हो गया था कि गाड़ियों में, और उस ज़माने के लिहाज से जो भी उनकी जो दुनिया की तरक्की थी वो उनके पास वो सारे लग्जरी सिस्टम थे। कहीं पर भी हमने नहीं ये मिसालें देखी। लेकिन अगर मिर्ज़ा मसरूर या इनके जितने भी खलीफा को देखा जाए कि इनके वालिदैन, जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की वफ़ात हुई तो जो इनकी अम्मा जान जोन सी थी, उन्होंने उसी वक़्त ही बता दिया था कि तुम्हारा बाप जोन सा कोई जायदाद देकर नहीं फ़ौत हुआ, मतलब कि उसके पास वो खाली हाथ था जब वो फ़ौत हुआ, उसके पास कोई इतना पैसा नहीं था। ये तो अम्मा जान ने बता दिया था, तो जो किताबों में तहरीर है। अब उसके बाद जितने खलीफे भी बने, खलीफा राबे, खलीफा सानी, खलीफा अव्वल सालस, सारे, जब खलीफा सानी को देखा जाए उस वक़्त भी इतने जब बने थे, इतने कोई पैसे नहीं थे, वो वहाँ से मूव होकर आए थे, इंडिया से लेकर पाकिस्तान में जब आए थे, और उसके बाद एकदम से उनके पास कितना ज़्यादा वो बाहर आ जा रहे हैं, उनके पास गाड़ियाँ भी आ गई, उनके पास मालदार भी हो गए, ज़मीनें भी आ गई, घर भी कसरे खिलाफत भी बन गए, घोड़े भी आ गए, इतनी जायदादें हो गई कि इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो पैसा। फिर उसके बाद खलीफा राबे का मैन ऑफ गॉड में भी लिखा था कि इतने गरीब होते थे कि एक तो साइकिलों पे जाया करते थे, और ऊपर उनके पास पैसे ही नहीं इतने होते थे कि वो नीचे से शर्ट नहीं पहनी होती थी, ऊपर से शेरवानी बगैर शर्ट के पहन के चले जाते थे। लेकिन जैसे ही वो खलीफा बने तो मेंशन बन गए, उनके पास कारें, गाड़ियां और जहाज़ों में सफ़र और क्रूज और पता नहीं क्या क्या उनके पास। इनका अगर मुकाबला करना है खुलफाए राशिदीन से, तो यहाँ पर भी तो मुकाबला किया जाए कि कौन सा खलीफा था जो हज़रत अबू बकर सदीक थे या हज़रत उमर थे या हज़रत उस्मान या हज़रत अली के खलीफा बनने के बाद इतनी उनके पास लग्जरी लाइफस्टाइल हो गया कि जो उनका और अवाम का एक बहुत बड़ा फ़र्क नुमाया नज़र आने लगा। कहीं पर ऐसा हुआ? अब उस ज़माने के खुलफा हमारे लिए मशअले राह थे, कितने बड़े-बड़े फ़ैसले करते थे, लोग उनके फ़ैसलों से खुश होते थे और मिसालें दी जाती थीं, इसलिए आज तक उनका नाम भी लिया जाता है। उनके अदल व इंसाफ़ की वजह से उनका किरदार दुनिया वालों के सामने था, इसलिए उनकी इज़्ज़त होती थी। मगर यहाँ पर तो उल्टी गंगा बह रही है, यहाँ पर कोई हिसाब-किताब पूछने वाला नहीं है। मिर्ज़ा मसरूर कोई फ़ैसला उनका आज तक ऐसा नहीं है कि लोग कहें कि वाह वाह क्या बात है कि उन्होंने ऐसा फैसला किया कि हम सारी उम्र याद रखेंगे, या फिर कोई खलीफा राबे ने ऐसे फैसले किए हों, या खलीफा सानी या सालस ने मरने से पहले कोई ऐसे फैसले किए हों कि जिसको आज भी दुनिया या जो अहमदी लोग हैं वो ही याद करें कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि दुनिया याद करे। और उसके बाद इस सबसे बड़ी मिसाल ये हमें मिलती है कि हाँ, ये ज़रूर हुआ कि खलीफा राबे के मरने के बाद सारी उम्र उनकी बेटी जो उनसी उनके घर में बैठी रही, और जैसे बाप की आंखें बंद होती हैं तो उसने उसी वक़्त मिर्ज़ा लुकमान को तलाक दी और ख़ुद दूसरी शादी कर ली कि शुक्र है बाप फ़ौत हुआ और मुझे थोड़ी सी आज़ादी हासिल हुई और मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हुई और अब मैं अपनी मर्ज़ी कर सकती हूँ। इस तरह के फ़ैसले हमें जा बजा नज़र आए, जहाँ पर लोगों ने शुक्र किया उनके मरने के बाद कि हमें आज़ादी हासिल हुई और हम अपने फ़ैसले खुद कर सकते हैं। ये अवाम का भी ये हाल हुआ और औलादों का भी ये हाल हुआ। अब मिर्ज़ा ख़ानदान में खलीफ़ा का तसव्वुर तो इतना अफ़सोसनाक है कि अगर हम रबवा से वाक़यात शुरू करें तो पता चलता है कि मिर्ज़ा ख़ानदान वाले अपने आप को खलीफ़ा की गद्दी पर बिठाए हुए हैं, जबकि उनसे एक छोटा-सा कस्बा जो रबवा का नाम है, लेकिन अब उसका नाम चनाब नगर हो गया, वही नहीं संभाला जा रहा। उन्होंने कैसे दुनिया संभालनी है? रबवा शहर की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि आम आवाम का वहाँ पर गुजरना मुश्किल होता है। सड़कें टूटी हुई हैं, शहर पूरा बहुत ही बुरे हाल में है, रहने के काबिल नहीं है, फुटपाथ है ही नहीं है, गार्बेज के ढेर लगे हुए हैं, और जो वहाँ पर जो रिक्शे हैं वो चलते हैं, तो इतना बुरा हाल है कि सड़कें टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से इंसान का जो कहते हैं कि अगर कई ऐसी वो वाक़यात पेश आई हैं कि अगर प्रेग्नेंट औरतें जा रही हैं उन रिक्शे के ऊपर तो उनका अबॉर्शन हो चुका होता है, और वो सारा कहते हैं कि हम कैसे चलें, टांगे जो उनसी हैं वो नहीं, मतलब कि उन सड़कों के ऊपर जा सकते। अब कहते हैं कि गरीब आवाम के लिए तो
पानी पीना भी जो साफ पानी मैसर नहीं है, सेवरेज सिस्टम जो है इतना गंदा है कि जब वहाँ पर बारिशें वगैरह होती हैं, पूरा रबवा उस गंदे पानी में डूब जाता है और वहाँ पर कोई उसका पानी का निकास जो है, पानी कहाँ उसका बहाव जाएगा या कहाँ जाना चाहिए, कोई भी नहीं है। गंदा नाला जो है वो भी उबल उबल के सारे जो है वो पूरे शहर में आ जाता है और घरों के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। ये वहाँ का हिसाब है जो रबवा में कि किस किस्म का। और ये गवर्नमेंट, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर एक रियासत के अंदर एक रियासत बनाई हुई है, गवर्नमेंट जो है वो इसलिए इसके ऊपर तवज्जो नहीं देती म्यूनिसिपैलिटी, क्योंकि जो है ये वोट देते नहीं है और इन्होंने अपनी अवाम को कह रखा है कि आपने वोट नहीं देना। जब ये वोट नहीं देंगे तो कोई गवर्नमेंट का कारिंदा या कोई जो है इंसान जो म्यूनिसिपैलिटी के जो काम होते हैं वो जो है वो कोई करने आता ही नहीं है। और ये वहाँ के लोगों को खुद अपनी मदद आप के तहत ये सारी सफाइयाँ सुथराइयाँ और ये सारे काम करने पड़ते हैं। और जब वो सारे चीज़ें चंदे में दे देते हैं, चंदा जो होता है वो एज अ टैक्स होता है, जब वो सारा काम चंदे में दे देते हैं और ये उनके भत्ते के तौर पे चंदा उनके गले में से अंगूठा निकाल के जब वहाँ से लेते हैं चंदा, तो फिर उस चंदे का इस्तेमाल क्या करते हैं कि अपने महल्ले को साफ कर लेते हैं, अपने महल्ले के ऊपर सड़कें बना लेते हैं, अपने महल्ले कसरे खिलाफत की पक्की पक्की सड़कें। और हर साल किसी ना किसी का घर तामीर हो रहा होता है, हर साल वहाँ पर इतना शानदार वहाँ पर कुछ ना कुछ बन रहा होता है। लेकिन आम आवाम के लिए इतना बिग डिफरेंस होता है कि आम आवाम के लिए टांगे और रक्शे मैसर नहीं है, और अपने महल्ले में टांगा और रक्शा नहीं जा सकता, सिर्फ गाड़ियाँ जा सकती हैं, कारें जो हैं वो उनके महल्लों में जा सकती हैं, टांगा और रक्शा कसरे खिलाफत के इलाके में नहीं जा सकता। अब ये कह रही हैं कि इनके कहने के मुताबिक जो रबवा है वो मिर्ज़ा ख़ानदान जो है वो जो इनसे भत्ता लेता है पूरे अवाम से और चंदे की सूरत में, और वो एक भी उसके ऊपर पैनी नहीं खर्च करता। अपने ऊपर सारा खर्चा हो रहा है, अपने घोड़ों के ऊपर हो रहा है, घोड़ों के जो उनसे हैं उनके आने जाने के सब लोग अवाम देखती है कि कैसे वो आ रहे हैं घोड़ दौड़ के मैदान तक, और वहाँ पर उनकी कसरे खिलाफत में या उनका सारी अवाम की नज़र में है। लेकिन ये जो खलीफा जो बैठा हुआ है खुद इंग्लैंड में बैठा हुआ है, वहाँ पर भी पूरी दुनिया से पैसा जाता है, लेकिन जो होली शहर जो अपना खाना काबा के साथ उसको रबवा को मलाते हैं, उसकी इतनी खस्ता हालत है। और वहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं, जो चीज़ें उन्होंने लोग अवाम के सैरो तफरी के लिए 2-3 जगह बनाई हैं, वहाँ पर भी इतना मुश्किल है वहाँ पर अवाम का जाना कि इतनी ज़्यादा जगह पर पहले इजाज़त लो, 10 या 15 जगह पर दरख्वास्त दो, वहाँ पर एप्लीकेशन अप्रूव होएगी और फिर बाद में जाके आपको इतना जलीलो ख्वार किया जाएगा, फिर जाकर आपको इजाज़त मिलेगी कि आपने जाना है। और जाने के लिए प्रोटोकॉल अलहदा है कि आपने किस किस तरीके से जाना है। उस प्रोटोकॉल को जब फॉलो करो उससे बेहतर है कि बंदा इतना पागल हो जाता है उस घुन चक्कर में जाके कि दिल ही नहीं करता, दिल करता कि ना ही जाओ तो बेहतर है कि जितना हम जलीलो ख्वार हो चुके हैं उससे तो अच्छा है कि किसी गवर्नमेंट के किसी दूसरे शहर में जाकर वहां पर किसी एंटरटेन अपने आप को कराएं जाके। अब मिर्ज़ा ख़ानदान के खलीफे जो हैं अपने बच्चों और अवाम में इतना ज़्यादा फ़र्क रखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि वैसे तो तमाम अवाम को सादगी का दर्स देंगे और कुछ चीज़ों को हराम कहते हैं उसका बताएंगे कि मगर जब उनकी औलाद को देखें तो वो तमाम दुनियावी चीज़ों से आरास्ता और लग्जरी लाइफस्टाइल होगा, कोई हराम हलाल की फ़िक्र नहीं होती। और अगर यहाँ पर अगर खलीफा साहब से कुछ पूछ लिया जाए कि ये इतना फ़र्क क्यों, कि तो बजाय अपने ख़ानदान वालों को सरजनिश करने के या फिर उन्हें कहें कि शर्म करो, लोग मुझे बातें करते हैं, मैंने लोगों को मुंह भी दिखाना होता है, उसकी बजाय बड़ी बड़ी ढिठाई से कह देंगे तुम लोगों ने मेरी बैत की हुई है या खानदान की बैत की हुई है, कोई खानदान का नमूना क्यों तुम लोग देखते हो। मिसाल के तौर पर पर्दे के मामले में इनके खानदान की औरतें जो सी हैं खुली खुली बेपर्दगी में होती हैं, बेपर्दगी करती हैं, सिर्फ रबवा की हद तक पर्दे में होती हैं, रबवा से बाहर वो फुल टाइम बेपर्दगी। और मूवी ड्रामे फिल्में सब चीज़ें इनके घरों में चलता है, थिएटर जाती हैं, ड्रामे देखने बाहर जाती हैं, मूवियाँ देखने, हर चीज़ इनके लिए अवेलेबल है। फिर कसरे खिलाफत के घर भी दुनिया की तमाम
آسائش و زیبائش سے بھرے لگژری سسٹم ہوتے ہیں، مگر غریب عوام اگر تھوڑا سا بھی اپنے گھر کو کے اوپر خرچہ کر لے تو یہ لوگ جائیں گے، ان کے گھروں میں جائیں گے، ان کے چندے اکٹھے کرنے والے، تو جا کر کیا کہیں گے، آپ نے تو گھر کے پردے اتنے خوبصورت لگائے ہیں اور اتنے مہنگے والے لگائے ہیں، تو تھوڑا سا چندہ بھی آپ ذرا زیادہ بڑھا دیں نا، تو اس میں کیوں کیا تکلیف ہو جائے گی؟ گھر کو تو آپ نے بڑا خوبصورت بنا لیا ہے، تو آپ تھوڑا سا زیادہ چندے میں بھی تو دیں۔ کیا ان کے گھر والے چندے بڑھا کے دیتے ہیں، یا کہیں سے ہمیں اگزامپل ملتی ہے کہ مرزا خاندان کے لوگ چندے بھی دیتے ہیں کہ نہیں؟ آج تک ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ مرزا خاندان کے کسی بندے نے چندہ دیا ہو، لیکن جو ہے غریب عوام کے اوپر یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، گھر میں ٹی وی آ جائے یا کوئی فریج لیا ہو یا کوئی چیز، تو فوری طور پر چندے مانگنے والے یہ آپ کو بلیک میل کریں گے۔ دیکھا نا، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ میاں نے آپ کو ٹی وی دیا، فریج دیا، پردے دیے، اتنے خوبصورت فرنیچر آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ کی اولاد باہر رہتی ہے، تو کیوں نہیں آپ اپنا چندہ بڑھاتے؟ آپ اپنے چندے کو بڑھائیں نا، بڑھائیں نا، یہ نہیں دیکھتے کہ گھر میں کتنے افراد رہ رہے ہیں یا کس طریقے سے وہ کھا پی رہے ہیں، کن مشکلات کا سامنا ہے، ان کی عورتیں کن تکلیفوں میں سے گزر رہی ہیں، یا ان کو اور کون کون سے مسائل ہیں، تو لیکن وہ بس چندہ بڑھاؤ، اور جو باہر نکلتے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی کسی قسم کی جو جیسے میونسپیلٹی کے جو انتظامات ہوتے ہیں وہ فیل ہیں، وہ یعنی کہ کوئی بھی کام نہیں ہے، نہ کوئی وہاں پہ قانون قاعدہ چلتا ہے، نہ ہی وہاں پر کوئی، اگر خدا نہ خواستہ کوئی آگ لگ جائے۔ ایوان محمود میں آگ لگی تھی، ہمارے گھر کے سامنے تھا، تو جب ہم پاکستان میں ہوتے تھے تو وہ ہر ایک گھر میں جا جا کر ان کی وہ بالٹیاں، بلکہ ہم نے خود اپنے گھر کی بالٹیاں اور جو دیچکیاں بڑے بڑے جو سے ان کو دیے، ڈونیٹ کیے کہ آپ یہ لیں، یہ پانی بھر بھر کے آپ اس کے اوپر ڈالیں، اور کہتے تھے کہ سرگودا سے آ رہا ہے، جو ٹرک ہے، فائر ٹرک بلایا ہوا ہے، سرگودا سے آ رہا ہے، اور جب تک وہ فائر ٹرک آیا تھا اس وقت تک آگ بجھ چکی ہوئی تھی، کیونکہ جتنے گھنٹے میں اس نے واپس آنا تھا اس وقت تک یہ پورے محلے والوں نے ہی اپنی مدد آپ کے تحت وہ سارا آگ بجھا دی تھی۔ اور پھر اس کا ایک علیحدہ پتہ چلا یہ بھی کہ وہ آگ لگی کیوں تھی، آگ بھی خود لگائی گئی تھی، یہ جو انہوں نے لائبریری وہاں پر کتابیں رکھی ہوئی تھی جس کے اندر الٹی سیدھی چیزیں لکھی ہوئی تھی، جو جماعت کے جو ان سے متعلق کچھ ایسی چیزیں تھی جس کے اوپر اعتراضات لوگ کر رہے تھے اور جو پڑھنے کے قابل نہیں تھی، اور اس کے اوپر لکھا جاتا تھا کہ اس کو اب آگے نہیں، مطلب کہ مزید پبلش نہیں کرنا، اس نئے ایڈیشن کے اندر انہوں نے ترامیم کرنی تھی، اور پرانے جون سے تھے وہ ان کو کہیں نہ کہیں ٹھکانے تو لگانا تھا، تو اس کا بہانہ لگا کے تو پھر ان کو وہاں پہ ایوان محمود میں لے جا کر جلایا گیا اور پھر آگ لگ گئی، یہ بھی ایک بہانہ تھا۔ اور اس طرح کی بھی حرکتیں کرتے ہیں کہ اتنی کتابیں چھاپتے ہیں اور پھر اتنے ایڈیشن اپنے خود بناتے ہیں اپنی طرف سے، اور پھر جب لوگ اس پہ اعتراضات کرتے ہیں تو وہ سارا پیسہ جو ان سے ہے وہ واپس دوبارہ سے، مطلب کہ ان کتابوں کے جو نئے ایڈیشن ہوتے ہیں وہ واپس منگوا کر پھر ان کو اس طریقے سے یا جلا دیتے ہیں یا پھر ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور لیکن بہرحال وہ پیسہ سارا ضائع ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر، بجائے یہ کہ لوگ جو ان سے ہیں وہ ان کے رہنے سہنے اور سماجی کاموں کے اوپر وہ پیسہ خرچا جائے، ربوہ کے اوپر کچھ تھوڑی سی توجہ دی جائے، اس شہر کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنایا جائے، اور اس کے اوپر کوئی اس کی ترقی کے لیے کوئی چیز بنائی جائے، اس کے اندر کوئی کاروبار کے کوئی چیزیں بنائی جائیں کہ لوگوں کو کاروبار مہیا کیا جا سکے۔ نہیں، ان چیزوں کے اوپر کوئی کام نہیں کرنا، وہاں پر صرف یہ ہے کہ ان سے ٹیکس لینا ہے چندے کی صورت میں، اور ان کو جو پرووائڈ کچھ بھی نہیں کرنا۔ اب ایک میری فرینڈ نے بتایا تھا کہ وہ ربوہ آئی، اب بہت سارے احمدی افراد کو ربوہ میں بھی آنے کا بہت شوق ہوتا ہے کہ یا ریٹائرمنٹ ہوتی ہے یا پھر کوئی ایسے مسائل سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں دوسرے شہروں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم روحانی طور پہ اپنے آپ کو سکون محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے ربوہ شہر میں واپس چلے جائیں، تو وہاں پر ہم جو ہے وہ باہر سے
باہر کے شہروں سے جب ربوہ میں آتے ہیں پناہ لینے کے لیے تو ان کو شروع میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ سن کے تو آتے ہیں کہ وہ روحانی شہر ہے اور وہ بہت اچھا، وہاں پہ حضور ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، وہ بہت اچھا شہر ہے. وہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کر جب آتے ہیں تو کچھ دنوں کے لیے تو لوگ تھوڑی بہت زیارت و ضیافت سے بھی کھانا مل گیا، کچھ ادھر ادھر سے 2-4 دن کے لیے تو مدد ہو جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ پر وہاں کے لوگ جو ہے وہ اپنا ایٹیٹیوڈ دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو باہر سے آئے ہوتے ہیں وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے باہر رہ کر جو ربوہ کے حالات سنے ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کے لیے بڑی اٹریکشن ہوتی ہے کہ وہ بڑی پتہ نہیں ہم کون سی الہی جماعت اور اللہ تعالیٰ کے قریب جا رہے ہیں. جب کہ وہ پورا اپوزٹ نکلتا ہے کہ وہاں پر جب کسی مالک مکان سے کرائے پہ گھر لیتے ہیں تو مالک مکان اتنے بدتمیز ہوتے ہیں، اتنے روڈ ہوتے ہیں، وہ اتنا بدتمیزوں والا بیہیو کرتے ہیں، اور وہ کوئی ان کے جو وہ صرف نہ کرائے اتنے مہنگے مہنگے ہوتے ہیں اور پھر اتنا تنگ کرتے ہیں کرائے دار کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. کہ وہ میری فرینڈ موو ہو کے وہاں پر آئی تو اس نے کہا کہ اب ہم عورتیں ہی ہیں تو ہم اپنی صدر لجنہ جو تھی وہ بی بی کوسی تھی ان کو شکایت لگاتے ہیں. تو اس نے کوئی اتنی درخواستیں دی، 20-25 درخواستیں دی، جس کا کوئی جواب نہیں آیا. پھر کتنے ہی دن انتظار کیا، ذلیل و خوار ہوئی، اور جب اس کا جواب آیا کہ اس نے ملنے جانا تھا تو وہاں پر کہتی ہے کہ کتنے ہی گھنٹے مجھے ان کا انتظار کرنا پڑا وہاں پر کہ انہوں نے آج آنا ہے لجنہ ہال میں، وہاں پر ملاقات ہوگی. لیکن وہاں پر بھی وہ کافی انتظار کے بعد جب وہ صدر لجنہ آپا کوسی صاحبہ تشریف لائیں تو آتے ہی انہوں نے نا کھانے پینے، سموسے، چٹنیوں، یہ کیسی ہے ویسی ہے، اس کی باتیں کرنی شروع کر دی. تو جب انہوں نے کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میں یہ بات بتانے آئی ہوں، تو آگے سے کہتی وہ تو بات ہوتی رہے گی، تم یہ بتاؤ کہ اس سموسے کی چٹنی یا چٹنیوں کی جونسی ہے، چٹنی کی نظر سارا معاملہ کر دیا کہ اس کی فکر، اور اس معاملے کو بالکل ٹال دیا کہ معاملہ پھر ہم دیکھ لیں گے، پہلے مجھے بتاؤ کہ وہ چٹنی کہاں پر ہے، یہ کیسے ہے. کھانے پینے کے لیے کھانے پینے کی باتوں میں ہی اس کے پورے جو اس نے اتنے دنوں سے اور اتنے مہینوں سے اور اتنی تکلیف میں اس نے جو ٹائم لیا تھا وہ ٹائم چٹنیوں کی نظر ہو گیا. یہ صدر لجنہ کا جو ہے، لجنہ کا جو آپا کوسی کے جو تھیں ان کا کردار بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ لجنہ کے ساتھ کس طریقے کا سلوک رکھتی ہیں. اب کہتے ہیں کہ خطوط لکھ کر جو ہے خلیفہ کو خط لکھ کر ان کو بتاؤ، اپنے حالات بتاؤ ان کو، ان کے ساتھ اپنا جس طرح باقی خلفۂ راشدین کو ہم لوگ بتایا کرتے تھے، اپنی تکالیف کا اظہار کرتے تھے اور وہ پھر ان کے معاملے سنتے تھے. اب یہاں پر خطوط لکھنے کے لیے دیکھیں کہ الفاظ کا چناؤ اس کے اوپر زیادہ بات ہوتی ہے. یہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ اتنے خطوط لکھیں اس کا جواب نہیں آئے گا، اس کا کوئی کسی قسم کا اس کا رزلٹ نہیں نکلے گا اس خط کا، لیکن آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ الفاظ کا چناؤ کیا لکھنا ہے. خطوط لکھنا ہے: پیارے آقا، مرشدی، سیدنا، سیدی. اور عام انسان اپنے آپ کو اتنا گرا دیتا ہے کہ آخر میں کیا لکھے گا؟ خاکسار، آپ کی جوتیوں کا غلام، عاجزہ، لونڈی، غلام، آپ کی غلام. یہ الفاظ ہیں، یہ القابات ہیں جو ہم اپنے پیاروں کے ساتھ لگا دیں تو ہماری شامت آ جاتی ہے. اگر اپنے ہسبینڈ یا اپنے کسی پیارے کو ہی کہہ دینا حضور جی، تو وہ وہاں پر جی ان کو حضور کیوں کہا ہے آپ نے. اور یا پھر اگر ہم اپنے ہی کسی پیارے کے ساتھ دعا کا القاب لگا دینا، کہ اگر میں اپنے ابو جان کے نام کے ساتھ کہہ دوں اید اللہ تعالی بنصر العزیز، تو وہ او مائی گاڈ تم نے اپنے ابو کے ساتھ یہ کہا، یہ تو حضور کے ساتھ ہی یہ الفاظ لگ سکتے ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں لگ سکتے. یا رحمہ اللہ تعالی جو ہو تو ان کے ساتھ یہ لفظ کہہ دیں. نہیں یہ تو صرف جو حضور فوت ہو چکے ہیں انہی کے ساتھ یہ لفظ لگ سکتے ہیں. اور وہ آپ کو اتنا تنگ کریں گے اور آپ کی شامت آ جائے گی اور آپ کی شکایت اوپر تک ہو جائے گی کہ آپ نے یہ جو الفاظ جو حضور اور ان کے خاندان اور ان کو القابات سے نوازا جاتا ہے وہ کسی اور کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں کھوٹ ہے، آپ کا دماغ خراب ہے، اور آپ جو ان سے آپ کی نیت خراب ہے. آپ کسی اور کے لیے وہ استعمال ہی نہیں کر سکتے الفاظ. یہ صرف خلیفہ وقت کے لیے، اونلی انہی کے لیے یہ الفاظ ہیں. اب یہاں کا سیکیورٹی سسٹم، مرزا خاندان کی جان کو تو ہر وقت خطرہ ہی لگا رہتا ہے، پورے خاندان کو.
عام انسان کو کوئی خطرہ نہیں، وہ ان کے لیے شہید بھی ہوتا ہے، قربانیاں بھی دیتا ہے، کہاں کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، اور ان کی اتنی غلط حرکتوں کی وجہ سے جو یہ آئے دن کوئی نہ کوئی اپنے خطبات میں اور کسی نہ کسی چیز سے پاکستان میں بیٹھے مولویوں کو تنگ کرتے ہیں، یا باقی جو جو پاکستان میں یا باقی قسم جتنے بھی جو ہیں فرقے، ان کے بارے میں اور ان کی پاکستان کے کی سیاست کے بارے میں اور ان کے باقی لوگوں کو اتنی بڑی بڑی باتیں کر جائیں گے اپنے خطبوں سے کہ وہ وہاں پر جو یہ نہیں خیال کریں گے کہ جو پاکستان میں جو احمدی بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے اوپر وہ سارا نزلہ گرے گا ان کے ایک خطبے سے، کیونکہ ان کو تو نہیں پتا پاکستان والے بدلے میں آ کر، جوش میں آ کر، جو خاص کر جو ختم نبوت والے جو لوگ ہوتے ہیں اور یا دوسرے بھی مطلب کہ فرقوں کے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی میں نے وہاں پر دیکھے تھے جن کے ختم نبوت والوں کے جو جب ریلی آتی ہے ربوہ میں تو یہ سارے لوگ پھر لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں ربوہ کو، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ شرارت کریں گے، لیکن ابھی تک کبھی شرارت میں نے دیکھی نہیں کہ انہوں نے کی ہو۔ ہاں یہ ضرور اتنا بتاتے ہیں، شور مچاتے ہیں کہ ایسے ہو جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیشہ اپنا سیکیورٹی سسٹم اتنا سٹرونگ رکھا ہوتا ہے، لیکن اور خود اتنی اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا، اور خطبوں میں ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس کا خمیازہ وہاں پر بیٹھی غریب عوام احمدی لوگ بھگتتے ہیں، جو ڈیفرنٹ شہروں میں وہاں پر جا کے ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کو ہر جگہ سے ان کے لیے ان کو تکلیفوں میں ڈالا جاتا ہے کہ تمہارے خلیفے نے یہ بات کیا، اور ان کا اس کا بدلہ جو ان سے لیا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ جو ان سے اپنے ایک تو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک وہاں پہ قصر خلافت میں اتنی ہائی سیکیورٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، اور یہ جو دوسری عوام جو سی ہیں عام غریب عوام، وہ سارے ان کے خمیازے بھگتتی ہے، ان کے جو منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہے نا وہ قربانیاں ان کی دیتی ہے۔ اب میں یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ اب بتایا جائے ہمیں کہ یہ جو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو اگر ہم ان سے کوئی سوال کرتے ہیں اور چھوٹی سی چھوٹی بات کو یہ خلفۂ راشدین سے اپنے آپ کو ملاتے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی لمبی لمبی تقریریں ان کی اور خطبے ان کے اوپر دیتے ہیں کہ ہمارا دور ایسا ہے، ہم ان کو ماننے والے، ہمارا ہم یہ ہم وہ ہم غلام احمد، اور ہم اتنی ہم اللہ وہ تعریف کرتے ہیں، یا ہم ان کا اتنا ان کے نمونے پہ عمل کرتے ہیں، کوئی اور نہیں اتنا ان کو رسپیکٹ دیتا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو اب یہاں پر میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب ہمیں ان باتوں کا بھی تو جواب دیں کہ ان کے ساتھ اتنا کمپیریزن کرتے ہیں، تو کیا حضرت عمر کی طرح انہوں نے کبھی کسی عوام سے یہ پوچھے، یا حضرت ابو بکر صدیق کا عوام کے ساتھ کیا تعلق تھا وہ کبھی دیکھا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا اپنی عوام کے ساتھ کیا تعلق تھا، یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو راتوں کو اٹھ کے لوگوں کے گھروں کا یا گلیوں میں جا کے گزرتے ہوئے یا کسی بچے کی شور کی آواز سن کر ادھر سے اس کی تکلیف کا اندازہ لگاتے ہوئے پہنچ جاتے تھے، کیا ان کا خلیفہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا اس کو آواز آتی ہے؟ آج ہم سوشل میڈیا پہ چیخ چیخ کر تھک گئے ہیں، آج کل کا دور تو ان کا ہے ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی گلیوں میں جا کر گھوم کر دیکھو، آج کل تو وہ سوشل میڈیا پر ہر چیز کا ان کے پاس جواب ہے، تو یہ کیوں نہیں سنتے اور کیوں نہیں جواب دیتے؟ کیا مرزا مسرور احمد کو اب یہ چیزیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا مرزا مسرور احمد کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کے سماجی مسائل بھی حل کرو؟ کیا مرزا مسرور احمد کو یہ بتانے کی ضرورت اب نہیں ہے کہ دنیا میں اور بھی بہت سارے کام ہیں سوائے خطبے دینے کے اور بچوں کی کلاسوں کے اندر بیٹھ کے کھلکھلا کر ہنس دینے کے اور ان کا مذاق اڑانے کے کہ وہ بچی مطلب کہ اخلاقیات سے دور باتیں کرنے کے کہ یہ جو تم بتاؤ تمہارا نام کیا، وہ کالے دوپٹے والی اور نیلے دوپٹے والی تمہارا نام کیا، یہ بھی اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے آپ کو تو یہی تمیز نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو بلانا کیسے ہے، اور پھر آپ لوگ بتاتے ہو کہ حضور کا تو اتنا ٹائٹ سکیجول ہے کہ وہ صبح تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور پھر رات کو عشاء کے وقت جا کے سوتے ہیں، ان کے پاس تو ایک لمحہ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات سن سکیں، بات سنیں کہ کیا مطلب ہے کہ وہ کرتے کیا رہتے ہیں۔ حضور آخر ان کا
ٹائٹ سکیجول ہوا کیا، انہوں نے کیا کون سے عوام کے مسائل حل کیے، کوئی ہمیں بھی تو دکھایا جائے ان کا ایجنڈا، ہمیں بھی پتہ چلے انہوں نے کیا کیا۔ خطوط تو آتے ہیں ان کے اوپر، سائن تک تو ان کے نہیں ہوتے، وہ ایک سٹیمپ لگی ہوتی ہے، پڑھتے تک نہیں ہے، رپورٹیں وہ نہیں پڑھتے، خطبے بھی وہ کسی سے لکھوا کے پڑھتے ہیں، عربی ان کو نہیں پڑھنی آتی، لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ ان کو نہیں آیا، حضور بنے ہوئے ان کو ایٹ لیسٹ 18-19 سال ہو گئے ہیں، ان کو لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اور ان کے سوال و جواب کا طریقہ ان کو نہیں آتا، ان کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ کہ خلیفہ وقت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور انہوں نے صرف چندہ اکٹھا کرنے کے بعد، ہاں یہ ضرور ان کو دیکھا ہے کہ پاکستان سے جب موو ہوئے ہیں تو ان کی کیا حالت تھی، اور جب پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا، اور اس کے بعد ان کی شان و شوکت اور ان کے جو ان سے ٹھاٹ باٹ اور ان کے وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس کے اندر ترقی بھی نظر آ رہی ہے۔ آف شورز کمپنی کے بارے میں آج تک خطبہ نہیں دیا، اس کے بعد اتنے زیادہ مسئلے مسائل سامنے آئے ہیں، لوگوں کے، عوام کے، ان کے خطوط، ان کے ربوہ کے مسائل، قادیان کے مسائل، وہاں کی عوام کے مسائل، وہاں کی غربت کے مسائل، وہاں کے، اور غربت کے باوجود وہ آپ لوگوں کو چندہ دیتے ہیں، اس کے مسائل، اور کون سی بات ہم کریں جو آپ لوگوں تک ہم نے پہنچائی ہے تو جس کا آپ نے جواب دیا ہو؟ کیا اس خلیفہ نے کسی کے سماجی، معاشی، معاشرتی حالات پر یا کسی کبھی خطبہ دیا ہو، یا کسی پر ڈسکس کی ہوئی ہو، یا کسی کو انصاف دلایا ہو، یا کسی کا کام ایسا کیا ہو جس پہ وہ خوشی خوشی سب کو بتائے کہ یہ خلیفہ وقت نے ہمارا یہ مسئلہ حل کیا؟ ہاں، جہاں پر اگر بچے یہ کہہ دیں کہ حضور نے دوائی دی، میرا بیٹا پیدا ہو گیا، میرا بچہ بیمار تھا، حضور سے دعا کرائی، وہ صحیح ہو گیا، یہ تو سارے کام جو ان سے اللہ تعالیٰ کے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ خود بھی دعا کرتا تو اس کے پورے ہو جانے تھے، خلیفہ کو درمیان میں نہ بھی ڈالتا، تو جب بچے کو اللہ میاں نے صحت دینی تھی تو دے دینی تھی، اگر دوائی نے کام کرنا تھا تو کر دینا تھا۔ یہ تو آج کل سائنس بھی کہتی ہے کہ کون سی دوائی کھاؤ تو کیا اس کے ریزلٹ ہیں۔ کرونا آیا تھا تو سائنس نے ویکسین ایجاد کر دی، امیونٹی بڑھا دی، سارا کچھ کر دیا، یہ سائنس کرتی ہے۔ خلیفہ نے کیا کیا؟ خلیفہ کو پڑھانا اور کیا ہے؟ آج کل کے نئے دور میں نئی چیزیں جو ایجاد ہو رہی ہیں اس کے بارے میں خلیفہ نے اسلام کی روح سے کیا بات بتانی ہے دنیا کو؟ کیا اس نے کسی کو میں خطبہ دیا؟ کسی کو کرونا میں ہی آنے کے لیے جب دنیا ساری ڈری ہوئی تھی، خلیفہ نے کیا ہدایات دیں؟ اسی کا ہی چلو ہمیں بتا دو۔ اب خلیفہ وقت جتنے بھی خطبے اس کے دیکھے جا رہے ہیں، پچھلے 1400 سال پرانے جو ان سے جنگیں، جو وہ جنگی دور تھا، اور وہ جنگوں میں وہ جو صحابہ تھے اور جو وہ مطلب کہ لڑتے تھے، یا جو ان کے لائف سٹائل تھا، اس کو بیان کرتے ہیں۔ اگر اس طریقے کا ہی آپ نے بیان رکھنا ہے اور وہی بیان رہنا ہے، اور 1400 سال پرانا ہی اپنے آپ کو رکھنا ہے، تو پھر اپنا لائف سٹائل بھی تو چینج کرو نا۔ پھر خود کیوں فون پکڑے ہوئے ہیں، خود کیوں گاڑیوں میں آ جا رہے ہو، خود کیوں ہوائی جہازوں میں سفر کر رہے ہو؟ پھر یہ گھوڑے تمہارے جو استبل میں ہیں اسی میں بیٹھ کے سواریاں کیا کرو، پھر وہی سورڈ نکالو اور اپنا اسی سے کام کرو، اور تم لوگ بھی پھر جنگوں کی تیاریاں کرو، پھر تم لوگ بھی پھر اسی طریقے سے اسی جگہ پر بیٹھو۔ خطبے تو تم لوگ وہاں 1400 سال پرانے دیتے ہو، اور پھر مثالیں اس دور کی دیتے ہو جس دور میں ترقی کی تھی، جن خلفاؤں نے اپنے زور بازو سے ترقی کی اور دنیا پہ حکومت کی، اور تم لوگوں میں تو وہ ترقی کی وہ سینس ہی نہیں ہے۔ تم لوگوں نے ایک چھوٹا سا ربوہ جو ان سے ہے، اس میں ایک سماجی وہ کیسے کام کیا جاتا ہے، اس کو سماجی طور پر کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے، اس میں میونسپیلٹی کے کیا کیا قواعد و ضوابط ہیں، وہ نہیں آتے تم لوگوں کو ادا کرنے۔ تم لوگوں نے پھر جانا کہاں پر ہے؟ نہ تو جو خطبے دے رہے ہو وہ اس کے اوپر تم لوگ پورے اتر رہے ہو، نہ اس دور کے ساتھ مل سکتے ہو، نہ اس دور کے ساتھ مل سکتے ہو، تو پھر خلیفہ کاہے کے ہو؟ اب آخر میں صرف یہی کہوں گی کہ ایسے خلیفہ کو کون خلیفہ مانتا ہے کہ جس نے صرف خدا کا نام لے کر اپنا ایک ٹھیلا، ایک بازار لگایا ہوا ہے، اور اب وہ بھی کوئی اس کو سننا نہیں چاہتا، اس کو دیکھنا نہیں چاہتا؟ تو پھر ایٹ لیسٹ اپنی جو ڈگری ہے، جو باٹنی میں ماسٹر شاید کیا ہوا ہے، تو اس کو لے کے کہیں پر کوئی ذمہ داری کا ہی کورس کر لو، کہیں پہ ذمہ داری لگ جاؤ، تاکہ کسی کو سبزی بوٹے کھلاؤ پلاؤ۔
کچھ تو کام کرو نا، اپنی کسی نہ کسی کوالیفیکیشن سے دوسرے کو فائدہ تو دو۔ سننا تھا افریقہ میں گندم لگائی تھی، کیا اب بھی چل رہے ہیں وہاں پہ گندم کے کارخانے؟ کیا وہاں پر کچھ ہو رہا ہے افریقہ میں؟ ہم پوچھیں، دیکھیں جا کے کہ کیا تم نے اپنی باٹنی میں ماسٹر کیا تھا اور ایگریکلچر یونیورسٹی میں وہ کیا تھا، وہ گندم لگائی، اور یہ بہت ہم نے یہ اس طرح کے واقعات سنے تھے، لیکن اس کا ابھی تک کوئی فائدہ تو نظر نہیں آ رہا۔ وہی دکھا دو، چلو جو ڈگری لی تھی اس کا ہی فائدہ ہمیں دکھا دو۔ اب کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ کیا اس خلیفہ نے کسی کے سماجی، معاشی، معاشرتی حالات پر یا کسی کبھی خطبہ دیا ہو، یا کسی پر ڈسکس کی ہوئی ہو، یا کسی کو انصاف دلایا ہو، یا کسی کا کام ایسا کیا ہو جس پہ وہ خوشی خوشی سب کو بتائے کہ یہ خلیفہ وقت نے ہمارا یہ مسئلہ حل کیا؟ ہاں، جہاں پر اگر بچے یہ کہہ دیں کہ حضور نے دوائی دی، میرا بیٹا پیدا ہو گیا، میرا بچہ بیمار تھا، حضور سے دعا کرائی، وہ صحیح ہو گیا، یہ تو سارے کام جو ان سے اللہ تعالیٰ کے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ خود بھی دعا کرتا تو اس کے پورے ہو جانے تھے، خلیفہ کو درمیان میں نہ بھی ڈالتا تو جب بچے کو اللہ میاں نے صحت دینی تھی تو دے دینی تھی، اگر دوائی نے کام کرنا تھا تو کر دینا تھا۔ یہ تو آج کل سائنس بھی کہتی ہے کہ کون سی دوائی کھاؤ تو کیا اس کے ریزلٹ ہیں۔ کرونا آیا تھا تو سائنس نے ویکسین ایجاد کر دی، امیونٹی بڑھا دی، سارا کچھ کر دیا، یہ سائنس کرتی ہے۔ خلیفہ نے کیا کیا؟ خلیفہ کو پڑھانا اور کیا ہے؟ آج کل کے نئے دور میں نئی چیزیں جو ایجاد ہو رہی ہیں اس کے بارے میں خلیفہ نے اسلام کی روح سے کیا بات بتانی ہے دنیا کو؟ کیا اس نے کسی کو میں خطبہ دیا؟ کسی کو کرونا میں ہی آنے کے لیے جب دنیا ساری ڈری ہوئی تھی، خلیفہ نے کیا ہدایات دیں؟ اسی کا ہی چلو ہمیں بتا دو۔ ربوہ میں الیکشن کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، وہاں پر تو ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ووٹ کیا ہوتے ہیں، ہمیں تو بتایا ہی نہیں جاتا تھا، ہمیں کہتے تھے کہ حرام ہے ووٹ دینا، گناہ ہے ووٹ دینا۔ اگر ہم کہیں باہر جاتے تھے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو باہر ملنے اور الیکشن کا دور ہوتا تھا تو وہاں پہ پتہ چلتا تھا کہ آج کل الیکشن کا موسم ہے اور یہ مسئلے چل رہے ہیں۔ وہاں پر ربوہ میں بیٹھے ہوئے الیکشن سختی سے منع ہے، اگر کوئی بات بھی کر لیتا تھا تو آگے سے کہتے تھے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حضور نے منع کیا ہوا ہے ووٹ دینا، ہم ووٹ نہیں دیتے۔ میونسپیلٹی وہاں پر ہے، وہاں پر ہوتی ہے، ٹیکے لگتے ہیں میونسپیلٹی کے تھرو، لیکن وہ جو میونسپیلٹی ہے وہ ان کے ہی انڈر آتی ہے، وہ ان کو یہ جو بھتہ اکٹھا کرتے ہیں نا، ٹیکس، یہ جو چندہ جو لوگوں کے گلے پہ انگوٹھے رکھ کے لیتے ہیں اور اپنے قصر خلافت میں سڑکیں بناتے ہیں اور اپنے قصر خلافت کے ایریا کو ایوری ایئر مضبوط کرتے ہیں اور وہ اس کو خوبصورت بناتے ہیں، وہ اسی چیزوں سے ٹیکس سے ہی لیتے ہیں، یہی اسی چندے میں سے بناتے ہیں۔ اور میونسپیلٹی جو سی ہے وہ ایسی برائے نام ہے اور اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی نہیں ہے، یہ امور عامہ کے انڈر آتی ہے اور ہر چیز جو ہے امور عامہ کے انڈر آتی ہے۔ انہوں نے وہ جو بنایا ہوا ہے احمدی جو ہے، یہ خلافت کے انڈر، ریاست کے اندر ریاست ہے، کوئی الیکشن نہیں ادھر وہاں پر کام آتا، کوئی کسی قسم کا اجازت نہیں ہے کہ اگر پتہ بھی چل جائے کہ غلطی سے کسی نے ووٹ دے دیا اس کو جماعت سے نکال دیں گے۔ کون سی میونسپیلٹی ہے؟ ادھر تو ہے ہی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو اتنا برا حال ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے کہ ربوہ میں زندہ کیسے ہیں لوگ، کہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے پولیس نہیں آتی، کوئی اگر انہوں نے پولیس کال کرنی ہو امور عامہ کے پاس جانا پڑتا ہے۔ یہاں پر اگر کوئی کسی قسم کے، جیسے آپ کو فائر ٹرک کا بتایا تھا، وہ نہیں ہے سسٹم، اگر کوئی ایمبولینس وغیرہ کا، اتنا بڑا فضل عمر ہاسپٹل بنایا کہ دنیا کا سب سے بڑا، پتہ نہیں ربوہ کا پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، لیکن ربوہ میں کوئی بیمار ہو تو کوئی ایمبولینس وغیرہ وہاں پر آتی نہیں ہے، کسی کو لینے نہیں آتی، لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کسی قسم کی، ایک ہی ہاسپٹل ہے اور اس میں بھی خاندان کا پورا رواج ہے اور پورا جو خاندان ہے ان کے لیے ونگ لیدا ہے وہاں پر۔ یہ جی یہاں پر جون سی ہیں، یہ زچہ بچہ وارڈ جون سی ہے، خاندان کی عورتیں اس والی وارڈ میں ہوئیں گی، یہ عام عورتیں نہیں یہاں پہ جا سکتی، یہ خاندان کے لوگوں کی یہ وارڈ ہے، یہاں پر یہ آ سکتے ہیں، وہ فکس کیے ہوئے ہیں، عام لوگ نہیں وہاں پر جا سکتے۔ وہاں پر میونسپیلٹی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، وہاں پر یہ ہے کہ خاندان کا کانسیپٹ ہے کہ جو کام بھی کرانا ہے خاندان سے پتہ کراؤ، وہ امور عامہ سے، اور امور عامہ جو ہے جا کے پھر اجازت لے گا خاندان سے کہ کیا اب ہونا چاہیے ربوہ میں، کس قسم کے حالات ہونے چاہیے۔ پانی پینے کا وہ اتنا نہیں عوام کو میسر نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سیوریج سسٹم اور پانی پینے کا یہ دونوں جو لائنیں کٹھی کہیں پہ مل جاتی ہیں اور گندا پانی آتا ہے، وہ بھی نہیں پتا کہ اب تک صحیح کیا انہوں نے کہ نہیں، لیکن ابھی 2-4 سال پہلے تک تو بالکل سب گند ہی تھا، بارشیں ہوتی تھی، گند ہوتا تھا،
تھا, اتنا کوئی وہاں پر سسٹم ہے ہی نہیں ہے, کوئی نظام ہی نہیں ہے, اور ابھی یہ خلافت چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر, پورے سٹی کو یرغمال بنایا ہوا ہے اللہ کے نام پر. اب ایک اور بات یاد آ گئی کہ دیکھیں ان کے مربی اتنی بڑی بڑی زبان چلاتے ہیں, اتنی بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں, ہم خدا کے, ہمیں خدا نے بنایا, ہمارا یہ ہمارا وہ, ہم خدا سے آگے یہ جاتے ہی نہیں ہیں. اور پھر ہم جیسے جب بولتے ہیں, سوال کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, تو یہ ان کی شروع ہو جاتی ہیں لمبی لمبی تقریریں, خطبے چلنے شروع ہو جاتے ہیں. نہ ان کے خلیفہ کو حیا ہے, نہ ان کے مربیوں کو حیا ہے. پیسہ ان کو دبا کے مل رہا ہے, ہر جگہ سے مل رہا ہے, کھانے پینے کو ان کو جب مل رہا ہے مفت کے, ان کو یہ پیسہ ہی یہ بولنے کے لیے ملتا ہے, تو بتائیں کہ غریب عوام کی کہاں پر انہوں نے ہیلپ کی. خلفۂ راشدین سے اپنے آپ کو ملاتے ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے اپنا دور ملاتے ہیں. ان کو شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے, ان کی زبانیں نہ کھینچ لی جائیں کہ جب یہ ان کے ساتھ ملاتے ہیں اپنے آپ کو, تو پھر وہاں کا نمونہ کیوں نہیں بن کے پیش کرتے. یہاں پر ان کی سڑکیں اور وہاں کے لوگ اس طرح چیختے تھے جس طرح آج میں چیخ رہی ہوں. وہاں کے لوگ جو ان سے, ان کو وہ اس طرح سے دبا کے رکھتے تھے جس طرح سے ہمیں دبا کے رکھا گیا. ان کے پاس سوالوں کے جواب کیوں نہیں ہے؟ وجیہہ میں میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ جو پاکستان گورنمنٹ کے لیے الیکشن ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جیسے ہمارے یہاں سسٹم ہے ایسے ہی آپ کے یہاں بھی ہوگا, کیونکہ جو شاید آپ کے یہاں جتنے بھی اسٹیٹس ہیں, فار ایگزامپل شاید سندھ ہے, لاہور جس کا کیپٹل ہے, پنجاب یا جو کچھ بھی ہوں گے, ان کی اسمبلیز کے لیے بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ایم ایل اے چنے جاتے ہیں, اور اس کے پارلیمنٹ کے لیے الیکشن ہوتے ہیں تو ایم پی چنے جاتے ہیں. تو میری جانکاری میں تو یہ بات ہے کہ احمدی خلیفہ جی کا یہ آرڈر ہے کہ کسی بھی طرح کے الیکشن میں حصہ نہیں لیتے ہیں. تو جیسے آپ کو نگر پالیکا میونسپلٹی الیکشن کی خبر نہیں ہوتی, تو یہ جو اسمبلی کے الیکشن ہے, پارلیمنٹ کے الیکشن ہے, ویسے میرا اندازہ یہ ہے, لیکن پھر بھی آپ کنفرم کر دیجئے. پھر میرا سوال کہ کیا اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں آپ لوگ, الیکشن میں حصہ لیتے ہیں, یا یہ صحیح خبر ہے, میرا اندازہ ہے کہ آپ لوگ ان میں بھی پارٹیسپیشن نہیں کرتے, مینس احمدیز جماعت کے لوگ, بتائیں. شکریہ. ربوہ کی غریب عوام کو الیکشن کا کچھ نہیں پتا کہ ووٹ کیا دینا ہے. میونسپیلٹی ان کے محلے میں ہے جون سی, وہ امور عامہ ہے, اس کو وہ امور عامہ کہتے ہیں امور عامہ سے جاؤ, کوئی مسئلہ ہے تو امور عامہ کیا ہے, وہ خلافت کے انڈر ہے. خلافت نے جو کام کروانے ہیں وہ امور عامہ سے جا کے کام کرواؤ, اسے میونسپیلٹی کہتے ہیں. میونسپیلٹی کوئی کام نہیں کرتی سوائے یہ ہے کہ زبردستی جون سے ٹیکے لگواتے ہیں, یہ کہ جا کے میونسپیلٹی سے ٹیکے لگواؤ, وہ پولیو کے یا یہ وہ لگتے تھے, وہ جو بچپن میں لگتے ہیں, اس کے علاوہ کسی قسم کا کام نہیں. میونسپیلٹی برائے نام ہے, اور نہ ووٹ دینا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ربوہ میں کہ ووٹ کیا چیز ہے. کوئی کسی عورتوں کو تو بالکل بھی نہیں پتا ہوتا, اگر ان سے بات کی جائے نا کہ ووٹ دینا الیکشن ہے, کیا ووٹ کیا ہوتا ہے, ووٹ دینا کیوں ہے, پتہ نہیں ہے کہ وہ منع ہے. اور میونسپیلٹی کو بھی اگر آپ نے الیکشن کے تھرو اگر کھڑا کرنا ہے تو الیکشن ہونا ہی نہیں ہے, وہ خلیفہ کی مرضی سے ہے جو بھی ہونا ہے. وہ وہاں پہ شورا چلتی ہے, مشاورت ہوتی ہے کہ ہم مشورے کر رہے ہیں اور ہم نے یہ پتہ نہیں یہ کام کرنا ہے, حضور کو خط لکھیں گے اور حضور ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے یہاں پر کیا کام کرنا ہے, یہاں پر کیا کام ہوگا ربوہ میں, وہ حضور کے خط کے اوپر اور شورا اور مشاورت پہ ہوگا. جب کہ شورا اور مشاورت کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کا کوئی عقل سے تعلق ہی نہیں ہے. جب آپ عوام کے مسائل نہیں حل کرو گے, میونسپیلٹی کا کام ہے کہ عوام کے مسائل حل کرنا, جب عوام کا مسئلے وہیں پر پڑے ہوئے ہیں تو پھر اس خلیفے کو ہم نے کیا کرنا ہے, اس خلیفے کو پڑھانا نہیں چاہیے کہ آپ نے وہاں پر کیا کیا کام کرنے ہیں, اس سماجی کام کرنے ہیں, وہاں کے مسئلے مسائل حل کرنے ہیں. اب جیسے میں جہاں جس سٹی میں رہتی ہوں وہاں پر اگر ایمرجنسی ہو جائے گی تو مجھے 911 کال کرنی ہے, پولیس کال کرنی ہے, مجھے ایمبولینس بلانی ہے, مجھے ہیلتھ کیئر چاہیے, مجھے اگر مجھے پاس زیادہ گاربیج ہے جو وہ کوئی اٹھا کے لے کے جائے, کوڑا کر کے ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے, تو وہ ایک بڑا ٹرک آئے گا, وہ اٹھا کے لے کے جائے گا, اس کا کوئی انتظام ہوتا ہے. پھر اور چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں ہیلتھ سسٹم کے ساتھ ساتھ, اگر کوئی جیسے فائر ٹرک کا بتایا ہے, کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے اس کے مسائل ہوتے ہیں. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, وہاں پر اگر کوئی ڈسیبل پرسن جا رہا ہے یا آ رہا ہے تو اس کے لیے اس نے کہاں سے اپنا رستہ بنانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ربوہ خدائی جماعت ہے, خدا کا وہاں پر ہولڈ ہے, لیکن وہاں پر ایک ڈسیبل جو انسان پیدا ہوا ہے وہ وہاں پہ چل نہیں سکتا, وہاں پر جا نہیں سکتا, کیونکہ وہاں پر نہ سڑکیں بنی ہوئی
ہوئی ہیں، نہ وہاں پر کوئی رستہ ہے اس کے آنے جانے کے لیے، نہ کوئی اس کو انتظام ہے ان کے لیے، جو بزرگ ہیں یا کسی قسم کے بھی کوئی ٹریفک کا انتظام صحیح نہیں ہے، یا اس طریقے سے آپ جتنی مرضی میونسپلٹی میں آپ چیزیں آپ گنے، آپ کو وہاں پر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جب خلیفہ کا عوام کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہے، خلیفہ کو اس چیز کی پریشانی ہی نہیں ہے کہ عوام کس تکلیف میں سے گزر رہی ہے، تو اس خلیفہ کو کیا کرنا؟ اس کو پڑھایا جائے گا کہ نہیں؟ اس نے اپنی مرضی کے سارے باتیں خطبے دیے ہیں نا، وہ دیتا ہے نا، پچھلے کتنے سالوں سے 12 سال سے 18 سال سے دے رہا ہے نا خطبے، خلفۂ راشدین کے بھی دے رہا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ سارے ان کے زمانے کی روز خطبے دیتا ہے، لیکن ہر واقعہ اپنی مرضی کا دے گا، لیکن وہ والے خطبے میں وہ واقعات کیوں نہیں بتاتا جس میں عوام کے مسائل حل ہوتے تھے، سماجی کام وہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ خلفاء کا ان کو ملا، پوزیشن ملی۔ السلام علیکم۔ روا میں یا پاکستان میں احمدیوں نے اگر الیکشن میں حصہ لینا ہو تو ان کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے۔ شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو کہ ڈسکریمنیشن جو ہوتی ہے وہ ہر لیول پہ ہوتی ہے۔ آپ نے پاسپورٹ بنوانا ہے تو آپ کو حلف نامہ دینا پڑتا ہے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا، کاذب، نعوذ باللہ وہ سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح الیکشن میں بھی اب بات یہ ہے کہ الیکشن میں حصہ لینے سے آپ خود دستخط کریں، اعلان کریں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں کریں؟ وہ حکومت کے لیے۔ جہاں تک روا کا تعلق ہے تو روا میں ہماری مسیحی برادری ہے، کافی عرصے سے ہے، پارٹیشن سے بعد کے بھی ادھر سیٹلڈ ہیں، جو اپنا ان کی ہے وہ کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں اور اکثر ان کو بھی ووٹ مل جاتے ہیں، کیونکہ احمدی نے تو کسی نے حصہ نہیں لینا پاکستان کے کسی الیکشن میں بھی، اور لے سکتے نہیں ہیں۔ تو یہ تاثر دینا کہ جیسے وہ نہ لے کر غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں، تو ان ساری ڈسکریمنیٹری لاز سے پہلے احمدی نہ صرف حصہ لیتے تھے سیاست میں بلکہ بھرپور حصہ لیتے رہے ہیں۔ تو یہ تاثر دینا کہ روا میں یہ صورتحال ہے، یہ انفارچونیٹ ہے اور حقائق کو نہ جاننے کی وجہ سے ہے۔ اچھا، حقائق کو نہ جاننے کی وجہ سے آپ الیکشن میں حصہ تو نہیں لے سکتے، لیکن وہاں سے بھتہ اور ٹیکس اکٹھا کر کے اپنی قصر خلافت کو تو ہر سال پہلے سے زیادہ شاندار تعمیر کروا سکتے ہیں، لیکن اس ٹیکس اور بھتے سے آپ وہاں کی سڑکیں کیوں نہیں ٹھیک کرواتے؟ پھر خلافت کی وجہ سے آپ اگر وہاں پر آپ نے اگر ایک ہولڈ رکھا ہوا ہے، یا تو خلیفے کو ہٹائیں وہاں سے اور وہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر کام کریں۔ پھر وہاں پر ربوہ میں کیوں آپ لوگوں نے وہ لوگوں کو مجبور کیا ہوا ہے کہ وہ نہ وہاں پر پانی پینے کا ملتا ہے، نہ وہاں پر ان کا، پھر وہاں پر کوئی سسٹم کرے نا، یا تو ان سے ٹیکس نہ لیں نہ چندہ لیں، تاکہ وہ اپنی مدد آپ کو کچھ کام کر سکیں۔ یہاں پر اپنے آپ اس طرح سے اپنے آپ کو وہ نکال نہیں سکتے اس ذمہ داری سے۔ جو لوگ آپ کے انڈر ہیں یا جو آپ کے مرید ہیں، ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمیں ٹیکس بھی دو اور ہم نے آپ کے کام بھی نہیں کرنے، آپ کے مسائل بھی نہیں حل کرنے۔ وجیحہ میم، محترم طاہر امجد صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم۔ وجیحہ میم کے بھی تمام پوائنٹس سنے، ظاہر سی بات ہے سبھی لوگوں نے، طاہر امجد صاحب کا بھی ویو آ گیا، ان کا نظریہ بھی آ گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ کہنا ہی پڑتا ہے کہ آپ غیر مسلم ہیں، تو وہ تو پاکستانی سرکار آپ کو ڈکلیئر کر چکی ہے کہ آپ غیر مسلم ہیں، تو آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے میرے خیال سے کچھ نہیں ہوتا۔ پاسپورٹ کی بات ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ابھی یہاں پہ مسئلہ چلا ہے صرف الیکشنز کا۔ دیکھیے، جس کے بھی خلاف تھوڑے سے میرے کمنٹس لگتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے دلوں پہ گراں گزرتی ہے یہ بات۔ وجیحہ میم نے جو سارا زور دیا وہ اس بات پہ دیا کہ خلیفہ صاحب میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے اور یہ کوالٹی ہونی چاہیے،
तो किसी भी तरह की क्वालिटी या किसी चीज़ का क्वालिटी का होना तो जब है जब आप लोगों के पास चॉइस हो। तो अहमदी जमात निज़ाम की जो आम जनता है, आम मेंबर्स हैं, उनके पास तो चॉइस का मतलब ही नहीं। चॉइस क्या, उन्हें तो कोई हकूक़ ही नहीं है। भले ही आप ये कह दें कि जी 1400 साल पहले वाली खिलाफत को भी तो डायरेक्ट अवाम इलेक्शन से नहीं चुनते थे, बट उन जैसा तो एक भी काम आप लोगों के पास नहीं है माजरत के साथ, जिसमें से बहुत सारी बातें वजीहा मैम जिक्र कर चुकी हैं। अब 40 आदमियों की कमेटी, या लोग कहते हैं कि थोड़ा उस कमेटी में बढ़ोतरी हो गई है, ज़्यादा आदमी हैं। बहरहाल अगर 40, 50, 100, 200 आदमियों तक लिमिटेड रखा जाएगा खलीफा साहब का इंतखाब, तो जाहिर सी बात है कि अब तो वीडियो भी मंजर आम पर आ चुकी हैं कि जो रिसेंट खलीफा थे, यानी कि जो इन 4th नंबर के खलीफा साहब थे, वो बाकायदा एक तरह से नॉमिनेट ही करके गए हैं, अपनी ख्वाहिश का इजहार करके गए हैं। जब अहमदी निज़ाम जमात के मेंबर्स इतनी अकीदा रखते हैं इन लोगों पर कि भगवान का फरमान मानते हैं इन लोगों की बातों को, तो जाहिर सी बात है कि कमेटी भी अंडर द प्रेशर या अंडर असरात रहती ही है और उसी को चुनेगी जिसको कि इशारा उनको दिया गया है। तो और वो 100-200 आदमी भी हैं, उन्हें कंट्रोल करना, अपने असर में रखना कोई मुश्किल काम नहीं होता। उन्हें ओहदे भी दिए जा सकते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे कुछ भी, मतलब कुछ भी दिया जा सकता है। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। तो ये जो बातें हैं, अब 1976 या 74 की बात है, जब ये डिक्लेयर किया वहाँ की पार्लियामेंट ने कि गैर मुस्लिम हैं अहमदी निज़ाम जमात के लोग, तो कम से कम जितनी नस्लें बदल जाती हैं, तो उन लोगों के पोते या पोतियाँ आजकल होंगे, वो भी जवान हो चुके होंगे। तो आज की नस्लों को बेबहरा रखना और उन्हें ये समझ ही नहीं आना कि इलेक्शन क्या चीज़ होती है और इलेक्शन की पावर क्या होती है और उनके वोट की पावर क्या है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे जैसा तो बंदा यही समझेगा कि जब आपको उन्हीं बातों की पता नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि खलीफा साहब का इलेक्शन किस तरह से हो सकता है, उसका तो मतलब ही नहीं बैठता। तो बहरहाल यही है कि अगर आप गैर मुस्लिम वाला एक्सक्यूज़ रखते हैं, तो वो तो दुनिया को पता है, वहाँ के कानून को पता है। इन चीज़ों से ऊपर उठकर आप लोगों को पार्टिसिपेशन करना चाहिए, बट आप लोग पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करेंगे और आपको इजाज़त इसलिए नहीं देखेगी, फिर आपको इलेक्शन की पावर का अंदाज़ा हो जाएगा, अपने वोट की पावर का अंदाज़ा हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको ये लगने लगेगा कि बाई चॉइस भी कोई चीज़ हो सकती है और बाई चॉइस का होना जाहिर सी बात है वो मुज़िर होगा। मेरे कमेंट्स जिस किसी को भी बुरे लगे हों, मैं माजरत चाहता हूं, बट बनता यही है और मेरा ये हक बनता है कि अगर हम इतना टाइम किसी डिस्कशंस में लें और इस तरह की बातचीत करें, तो मेरा बिल्कुल नाक़िस हो सकता है, मैं बिल्कुल कमिल मेंबर हूं, मेरे नज़रिए से सारे के सारे इख्तलाफात कर सकते हैं, बट जितनी मेरी समझ में आता है वो मेरा कहने का हक और फ़र्ज़ बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अभी मैंने अपना प्रोग्राम का आधा हिस्सा बयान किया है कि खलीफा को पढ़ाओ, हटाने वाली बात तो अब आगे आएगी कि क्यों हटाया जाए अब, तो वो मैं अगले प्रोग्राम में बताऊंगी क्योंकि वो नाकाम है इन सारे कामों की वजह से। ओके, खुदा हाफिज। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।